बात बन गई है, तेरी बात करते करते। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा, कुरान मजीद के छठे पारे के 7वें रुकू के अहम मज़ामीन के साथ आज का इस लेक्चर हम शुरू करेंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज के इस लेक्चर में आपको अहम मज़ामीन कुरान मजीद के जो छठे पारे के हैं और उसके 7वें रुकू में जो अल्लाह ताला ने अहम बातें इरशाद फरमाई हैं उसका इंशाअल्लाह ज़िक्र होगा। इस रुकू का आगाज़ जिस आयत से हो रहा है वो आयत ये है, अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराईल व बअसना मिनहुम मुस्नै अशरा नक़ीबा। पहला मज़मून जो इस रुकू में बयान हुआ है वो यही है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराईल का ज़िक्र किया कि बनी इसराईल से अल्लाह ताला ने अहद लिया था, एक पुख्ता अहद लिया था चंद बातों के बारे में कि तुम उन बातों पे अमल करोगे, और तौरात पे अमल करने का अहद था। और कुछ बातों की तफसील इस रुकू में आएगी आगाज़ में कि किन किन बातों के बारे में अहद लिया था। नमाज कायम करना, ज़कात देना, रसूलों पर ईमान लाना, अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना देना, तो ये चंद अहम बातें हैं। मजमूई तौर पे अहद ये था कि तौरात पर ईमान लाओगे। साथ ही अल्लाह ताला ने ये बात भी इरशाद फरमाई है कि इस पर अमल कराने के लिए अल्लाह ताला ने तुम्हारे बीच में से 12 सरदार मुकर्रर कर दिए। 12 लोगों को सरदार के तौर पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चुन लिया था। इनके चूँकि 12 कबीले थे बनी इसराइल के, तो 12 सरदार थे। इनका काम ये था कि वो इनसे अल्लाह के अहकामात पर अमल करवाएं और जो अहद अल्लाह ताला ने इनसे लिया है उसके बारे में निगरानी करें और पूछताछ इनसे करते रहें। एक बात तो ये है। इसी तरह अल्लाह ताला ने इस रुकू में ये बात इरशाद फरमाई है कि अगर तुम इन बातों पर अमल करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में दाखिल करेंगे। ऐसे बगात इनके नीचे नहरें बहती होंगी, अल्लाह वो तुम्हें अता करेंगे। साथ ही साथ ये रुकू हमें ये भी बताता है कि जो इनकार करेंगे, कुफर करेंगे, वो सीधे रास्ते से भटक गए हैं। इसी तरह इस रुकू के अंदर एक और जो अहम बात बयान हुई है वो ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि बनी इसराइल ने चूँकि उस अहद की पासदारी नहीं की, उस अहद को तोड़ा, इस वजह से अल्लाह ताला ने इनको अपनी रहमत से दूर कर दिया, यानी अपनी लानत इन पर की। लानत का माना होता है अल्लाह की रहमत से दूर हो जाना। इसी तरह इस वजह से उनके दिल सख्त हो गए, इस बात का ज़िक्र है। और फरमाया हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आप देखेंगे सुबह शाम कोई ना कोई इनकी ख़यानत आपके सामने आती रहेगी, लेकिन आप इनकी ख़यानतों से, इनकी जो बदकिरदारियाँ हैं, इनके बातिल नज़रियात हैं, जो हरकतें कर रहे हैं, शरारतें, आप इनसे दरगुज़र करें और माफ़ कर दिया करें। साथ ही साथ इस रुकू में अल्लाह ताला ने यहूद के अलावा नसारा का, ईसाइयों का ज़िक्र किया है। उनके एक बातिल अक़ीदे का ज़िक्र करके उसका रद्द किया है। वो बातिल अक़ीदा क्या था कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहते थे वो खुदा हैं, यानी ईसा अलैहिस्सलाम ही अल्लाह ताला हैं। तो फरमाइए गलत है। क्यों? कि अल्लाह ताला तो बा इख्तियार है, साहिब इख्तियार है। आसमान और ज़मीन को अल्लाह ताला ने बनाया है, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनकी वालिदा, इन्होंने तो कुछ नहीं बनाया, बल्कि ये तो ख़ुद पैदा हुए हैं। और अल्लाह ताला अगर चाहे तो इनको हलाक कर दे, हज़रत ईसा को भी, हज़रत मरियम उनकी जो वालिदा है इनको भी हलाक कर दे, तो अल्लाह ताला को कोई पूछने वाला तो नहीं है। तो इससे पता चला कि ज़मीन और आसमान में सब कुछ अल्लाह ताला का है, लिहाजा अल्लाह ताला ही कायनात के खालिक हैं और अल्लाह ताला ही रब हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के बंदे हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने इस रुकू के अंदर यहूद के एक बड़े गलत अक़ीदे का ज़िक्र किया कि यहूद ये कहते थे कि नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउहु। यहूद और नसारा दोनों का अपने बारे में ये अक़ीदा था कि हम अल्लाह ताला के बड़े पसंदीदा हैं, बड़े महबूब हैं। तो फरमाया कि इनसे कहिए कि अगर ये ख़ुद को अल्लाह का महबूब, अल्लाह का क़रीबी कहते हैं, तो फिर इनके गुनाहों की वजह से, इनकी हरकतों की वजह से इनको सज़ा क्यों मिलती है, इन पर अज़ाब क्यों आते हैं। तो बात यह है कि ये भी आम लोगों की तरह एक आम इंसान ही हैं। जैसे अल्लाह ने और इंसान पैदा किए हैं, ऐसे यहूदी और ईसाई ये भी इंसान है। तो अल्लाह ताला की ये महबूब और मुक़र्रब जो ख़ुद को समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी रहा कि किसी को अल्लाह अज़ाब देते हैं, किसी को अल्लाह ताला अज़ाब नहीं देते, मुआफ़ करते हैं, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। जो जिसे चाहता है अल्लाह मुआफ़ करता है, जिसे चाहता है अल्लाह अज़ाब देता है। साथ ही साथ अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत का ज़िक्र भी फरमाया है। तो बच्चों ये अहम मज़ामीन हैं, अब तर्जुमा समाअत कर लें। रुकू काफ़ी लंबा है ये, तो तर्जुमा मैं आपके सामने बयान करूँगा, आपकी तवज्जो दरकार होगी। आपकी तवज्जो होगी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बाआसानी हम ये हदफ़ मुकम्मल कर लेंगे।
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ اور یقیناً اخذ اللہ اللہ تعالیٰ نے لیا میثاقا پختہ عہد بنی اسرائیل سے وبعثنا اور اللہ فرماتے ہیں وبعثنا اور ہم نے بھیجے یا اور ہم نے مقرر کیے واو میں نے اور بعثنا کا معنی ہم نے مقرر کیے وبعثنا اور ہم نے مقرر کیے منہم ان میں سے 12 نقیبا 12 سردار ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے وقال اللہ اور اللہ نے فرمایا انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں لئن اقمتم الصلاۃ لئن اگر اقمتم الصلاۃ تم نماز قائم کرو اقمتم تم قائم کرو الصلاۃ نماز تم نماز قائم کرو وآتیتم الزکاۃ اور تم ادا کرو زکوٰۃ وآمنتم اور تم ایمان لاؤ برسلی میرے رسولوں پر وعزرتموہم اور تم مدد کرو قوت دو طاقت دو تائید کرو ہم ان کی عزرتموہم کا مطلب تم انبیاء کی تائید کرو وآمنتم برسلی پھر پیچھے سے دیکھیے وآمنتم برسلی اور تم ایمان لاؤ میرے رسولوں پر وعزرتموہم اور تم قوت دو ان کو وأقرضتم اللہ اور تم قرض دو اللہ تعالیٰ کو قرضاً حسنا قرض حسنا تو پھر کیا ہوگا لأکفرن ضرور میں مٹا دوں گا عنکم تم سے سیئاتکم تمہاری کوتاہیوں کو تمہاری خطاؤں کو وَلَأُدْخِلَنَّ اور ضرور میں داخل کروں گا تمہیں جنات ایسے باغات میں تجری من تحتہا تجری کہ بہہ رہی ہوں گی من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار نہریں فمن کفرا تو جو کوئی کفر کرے بعد ذالک اس کے بعد منکم تم میں سے فقد ضل تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا سواء السبیل سیدھے راستے سے سوا میں نے سیدھا السبیل میں نے راستہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبما نقضہم تو ان کے توڑ دینے کی وجہ سے میثاقہم اپنا عہد تو ان کے توڑ دینے کی وجہ سے میثاقہم اپنا عہد لعناہم ہم نے ان پر لعنت کی یعنی ان کے اپنا عہد توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی لعناہم کا معنی ہے ہم نے ان پر لعنت کی مطلب ہے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا کیونکہ لعنت کا مطلب ہوتا ہی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا لعناہم ہم نے ان پہ لعنت کی یعنی ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا وجعلنا اور ہم نے بنا دیے قلوبہم ان کے دل قاسیۃ سخت یحرفون ان کی عادت یہ ان کی خرابی یہ ہے کہ یحرفون وہ بدل دیتے ہیں یحرفون وہ بدل ڈالتے ہیں الکلمہ باتوں کو عن مواضعہ ان کی جگہوں سے یعنی باتوں کو ان کی جگہوں سے بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تورات کے اندر تحریف کر دی تورات کے احکامات کو انہوں نے بدل ڈالا اس کا ذکر ہے تو یحرفون وہ بدل ڈالتے ہیں الکلمہ باتوں کو کلمات کو عن مواضعہ ان کی جگہوں سے وَنَسُوا اور وہ بھلا چکے ہیں حظًا ایک بڑا حصہ مما ذکروا بھی اس نصیحت کا جو انہیں کی گئی تھی مما ذکروا بھی اس نصیحت کا جو انہیں کی گئی تھی یعنی اس نصیحت کا بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا ولا تزالوا تطلعوا على خائنة منهم ولا تزالوا تطلعوا اور آپ ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے ولا تزالوا تطلعوا ولا تزالوا میں نے آپ ہمیشہ تطلعوا مطلع ہوتے رہیں گے علی خائنۃ منہم ان کی کسی نہ کسی خیانت پر الا قلیلا منہم سوائے ان میں سے کچھ لوگوں کے کہ وہ ایسے نہیں ہوں گے تو آپ کو ان کی کوئی نہ کوئی خیانت پتہ چلتی رہے گی تو فرمایا فاعفوا عنہم آپ انہیں معاف کر دیں وصفہ اور ان سے درگزر کریں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب پسند کرتے ہیں المحسنین احسان کرنے والوں کو آگے اللہ تعالیٰ نے نصارہ کا ذکر کیا ہے عیسائیوں کا کہ وَمِنَ الَّذِينَ اور ہم نے ان لوگوں سے بھی عہد لیا اصل میں اس رکوع کے شروع میں فرمایا تھا نا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تو یہاں اسی حوالے سے اسی پیرائے میں اسی پس منظر میں فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں سے بھی یعنی مطلب یہ کہ ان لوگوں سے بھی ہم نے عہد لیا مطلب یہ ہے
لفظی ترجمہ تو یہ ہے وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں سے بھی، تو مطلب کیا ہوا؟ ظاہری ترجمہ تو یہ بن رہا ہے، مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں سے بھی ہم نے عہد لیا، قالوا جو کہتے ہیں یا جنہوں نے کہا اِنَّا نَصَارَى، بے شک ہم عیسائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اخذنا، ہم نے لیا میثاقہم، ان سے پختہ عہد، فنسوا، انہوں نے بھی وہی کام کیا کہ فنسوا، بس انہوں نے بھلا دیا، حظاً ایک بڑا حصہ، مما ذکروا بھی، اس نصیحت کا جو ان کو کی گئی تھی۔ پھر ہوا یہ فاغرینا، پھر ہم نے انڈیل دی، ہم نے ڈال دی، بینہم، ان کے درمیان، العداوہ، دشمنی، عداوت، والبغضاء، اور بغض، الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ قیامت تک ان کو یہ سزا ملی کہ انہوں نے اللہ کے عہد کو بھلایا، لہٰذا ان کی آپس میں اللہ تعالیٰ نے دشمنی اور عداوت پیدا کر دی۔ وسوف، اور ان قریب، ینبئہم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں خبر دے گا، بما، ان کاموں کی، کانوا یصنعون، جو وہ کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے مخاطب ہو کے فرمایا ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اہل کتاب سے مراد یہود اور عیسائی۔ اے اہل کتاب، قد جاءکم، یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول، یبین لکم، وہ تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے، کثیراً، بہت کچھ، مما کنتم تخفون، جسے تم چھپاتے تھے، جو تم چھپاتے تھے وہ رسول نے تمہارے سامنے بیان کر دیا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایک ایسا رسول ہم نے تمہارے پاس بھیجا ہے، وہ تمہارے پاس آ چکا ہے کہ جو تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے وہ سب باتیں جنہیں تم چھپاتے تھے۔ یبین لکم، وہ بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے سامنے، کثیراً، بہت کچھ، مما کنتم تخفون، اس میں سے جو تم چھپاتے تھے، من الکتاب، کتاب کا حصہ، کتاب میں سے، ویعفو، اور وہ درگزر کر دیتا ہے، عن کثیر، بہت سی باتوں سے، قد جاءکم، یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نورن، ایک روشنی، و کتاب مبین، اور روشن کتاب، یہدی بہ، اس کتاب کے ذریعے سے رہنمائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ، من، اس شخص کی، اتبع رضوانہ، جو اس کی مرضی کی پیروی کرے، جو اس کی مرضی کے پیچھے چلے۔ کس چیز کی ہدایت کرتا ہے اللہ، رہنمائی کرتا ہے؟ سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی، یخرجہم، اور وہ ان کو نکال کر لے آتا ہے، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، باذنہ، اپنے حکم سے، ویہدیہم، اور وہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے ایک باطل عقیدے کا ذکر کیا، لقد کفر الذین، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے، لقد، میں نے، یقیناً، کفر، میں نے کفر کیا، الذین، ان لوگوں نے، قالوا، جنہوں نے کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ تعالیٰ ہیں، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان، میں نے، بے شک، اللہ هو المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ قل، آپ فرما دیں، فمن یملک، تو کون ہے مالک، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، کسی چیز کا، شیئن، کسی چیز کا، فمن یملک، کون ہے جو مالک ہو، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، شیئن، کسی چیز کا، ان ارادہ، اگر وہ ارادہ کر لے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، ان ارادہ، اگر وہ ارادہ کر لے، ان یہلکا، کہ وہ ہلاک کر دے، المسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، و امہ، اور ان کی ماں کو، ومن فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، جمیعہ، سب۔ یہ بات میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر عیسیٰ ابن مریم خدا ہیں تو پھر اختیار بھی ان کے پاس ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو اور سارے لوگوں کو اگر ہلاک کر دیں تو کوئی بچانے والا نہیں ہے، تو پھر پتہ لگا کہ طاقت کا مالک تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ چنانچہ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماواتی، بادشاہت آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وما بینہما، اور جو اس کے درمیان ہے، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا جو چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قدرت رکھتا ہے۔ وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، وہ میں نے، اور قالت، کہا، الیہود، یہود نے، والنصارى، اور نصارہ نے، کیا کہا؟ نحن، ہم، ابناء اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں، واحباہ، اور اس کے محبوب ہیں،
آپ فرما دیں، قل آپ فرما دیں، فلیما یعذبکم، تو پھر وہ تمہیں سزا کیوں دیتا ہے، بذنوبکم تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ یعنی ایک سوال کیا نا کہ اگر تم اس کے محبوب ہو تو پھر تمہیں سزا کیوں ملتی ہے؟ اپنے محبوب کو تو کوئی سزا نہیں دیتا، اپنے پسندیدہ کو تو کوئی بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا، تو تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ باقی اللہ سزا کیوں دیتا ہے اس کی وجہ بھی بتا دی ہے، وہ آگے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ترجمے میں آ رہا ہے کہ اللہ سزا کیوں دیتا ہے، وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، اور اعمال جو بھی غلط کرے گا اس کو سزا ملے گی، جو اچھے کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔ قل آپ فرما دیں، فلیما یعذبکم، تو کیوں یعذبکم وہ تمہیں سزا دیتا ہے، بذنوبکم تمہارے گناہوں کی وجہ سے، بلکہ بات یہ ہے، تم بشر عام انسان ہو، ممن ان لوگوں میں سے خلقہ جو اس نے پیدا کی ہیں، جو مخلوقات اس نے پیدا کی ان میں سے تم بھی انسان ہو، یغفر لمن یشاء وہ مغفرت کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، ویعذب اور وہ عذاب اور سزا دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، وللہ اور اللہ ہی کا ہے، ملک السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وما بینہما اور جو اس کے درمیان میں ہے، وإلیہ المصیر اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کی رسالت کا ذکر فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم یقیناً آ چکا تمہارے پاس رسولنا ہمارا رسول، یبین لکم جو کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، ہر بات کو کھول کر بیان کرتا ہے، علی فترۃ من الرسل رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، فترت کہتے ہیں وقفہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس جو رسول آیا وہ رسولوں کے ایک لمبے وقفے کے بعد آیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ہے، اور حضور پاک علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ کے درمیان تقریباً 600 سال کا فاصلہ ہے، فرق ہے، دورانیہ ہے، تو یہی مطلب ہے علی فترۃ من الرسل رسولوں کے وقفے کے بعد۔ اور یہ رسول جو ہم نے تمہارے پاس بھیجا یہ کیوں آیا ہے، ان تقولوا اس وجہ سے، میں نے اس وجہ سے کہ تقولوا تم کہو گے، ما جاءنا ہمارے پاس تو آیا ہی نہیں، من بشیر کوئی خوشخبری دینے والا، ولا نذیر نہ کوئی ڈرانے والا، یعنی تم کل قیامت کے دن یہ بات نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نے رسول بھیجا ہے، اس وجہ سے کہ تقولوا تم کہنے لگو گے، ما جاءنا نہیں آیا ہمارے پاس، من بشیر کوئی خوشخبری دینے والا، ولا نذیر نہ کوئی ڈرانے والا، تو سن لو اب، فقد جاء یقیناً آ چکا ہے، تمہارے پاس بشیر و نذیر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔